मैं आज बड़े दिल से तैयार हुई थी। गुलाबी रंग का जोड़ा पहने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं जानती थी कि अभी थोड़ी देर बाद मेरा शौहर आने वाला है। ये सारी तैयारी मैंने उसी के लिए ही तो की थी। जैसे ही तैयार होकर कमरे से निकली, सास ने सर से पांव तक मुझे देखा। उनकी नज़रों में मेरे लिए तंज था। मैं उन्हें नज़रअंदाज करती किचन में आ गई। मैंने सालन पकाकर दम पर रखा था कि अचानक मेरी सास कहने लगी, जो चादर तुमने धोई थी वो सूखी है या नहीं? जाओ छत पर जाकर देखो। उन्होंने मुझे छत पर भेज दिया और मैं नहीं जानती थी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। जैसे ही नीचे आई तो मेरा शौहर सहन में बैठा हुआ था। उसने मुझे छत से आता हुआ देखा। एक तो मैंने वैसे ही इतना सिंगार किया हुआ था, ऊपर से जब मैं खुशी खुशी नीचे आने लगी तो उन्होंने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली थी। फिर वो तेज़ लहजे में मुझे कहने लगे, ये तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही थी? मैं जल्दी से कहने लगी कि मैं अम्मा की चादर उतारने गई थी। लेकिन मेरी सास कहने लगी, अरे क्या ज़रूरत थी शाम के वक्त छत पर जाने की? चादर तो सुबह भी उतारी जा सकती थी। ज़रूर ये किसी पड़ोस के लड़के से आंख मटक्का करने गई थी। मैं उनका ये इल्ज़ाम सुनकर हैरान रह गई। मैं एहतजाज करना चाहती थी कि अम्मा, आपने ही तो मुझे छत पर भेजा था। लेकिन मेरा शौहर गुस्से से खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम्हारी इसी बदकिरदारी और गैर फितरी तबीयत की वजह से मुझे तुम जहर लगती हो। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा, तुमने भी क्या इस बदकिरदार लड़की को मेरे लिए मुंतखब कर लिया? हर जगह इसे अपने हुस्न के जलवे बिखेरने आते हैं। अगर पता होता कि ये इस कदर आवारा और बदकिरदार लड़की है तो मैं कभी भी इससे शादी न करता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझे बातें सुना रहे थे, ये जाने बिना ही कि लोग दीवार से कान लगाए मुझे जलील होता देख रहे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ते हुए कहने लगे, किसके लिए इतना हार श्रृंगार किया है? ज़रूर अपने किसी आशिक को दिखाने के लिए छत पर गई होगी तुम। उन्होंने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चुपचाप किचन में आकर रोटियां पकाने लगी। आखिर कब तक मैं ये जुल्म बर्दाश्त करती रहूँगी? अगर अपने माँ बाप से कहूँगी तो वो भी यही कहेंगे कि समझौता करो और ये सब बर्दाश्त करने की आदत डालो। रात भर मैं रोती रही, लेकिन सुबह तक मेरे जहन में एकदम से एक ख्याल आया, मैं अपने शौहर को इसी तरीक़े से बदल सकती हूँ। ये तरकीब अपने जहन में सोचते सोचते आज मैं बहुत खुश थी। मैं जानती थी कि अब ज़रूर मेरे शौहर ठीक हो जाएंगे। मेरा नाम पलवशा है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। हमारे घर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि हम 7 बहनें थीं और हमारे अब्बू एक मज़दूर थे। अम्मी ने बड़ी बहन की पैदाइश से लेकर सबसे छोटी बहन की पैदाइश तक ज़माने के ताने ही सहे थे। हर कोई उन्हें इस बात के ताने देता कि तुमने घर में बेटियों की लाइन लगा रखी है। अम्मी रोते हुए कहती कि इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब तो खुदा के फ़ैसले होते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस बात को नहीं समझता था। फिर जैसे तैसे करके अम्मी अब्बू ने बड़ी दोनों बहनों की शादी कर दी। मेरा नंबर चौथा था। ये तो शुक्र था कि हम सारी बहनें खूबसूरती में इंतहाई आगे थीं। जभी तो लोग कम जहेज के बावजूद रिश्ता तय करके चले जाते थे। वैसे तो सारी बहनों ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, लेकिन मैंने ज़िद करके कॉलेज में दाखिला लिया था। मैं कॉलेज आया जाया करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाएगी। जब एक उबाश नौजवान जो मोहल्ले में ही रहता था वो मेरे पीछे पड़ गया। वो आते जाते मुझे तंग करता और अब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर होने वाले थे। लेकिन जब मैं उस गली से गुजरती तो वो पीछे से फ़िक्रे कसता। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेज दिया। वो एक इंतहाई आवारा मिजाज इंसान था जो जेल की हवा भी खा चुका था। अब्बू अम्मी ने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। मैं कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अम्मी गुस्से से कहने लगी, ज़रूर तुमने ही इसे रास्ता दिखाया होगा, तभी तो वो रिश्ता लेकर घर आई है। मैं रोते हुए कहने लगी, नहीं अम्मी, वो तो मुझे आते जाते बहुत परेशान करता है। तो अम्मी कहने लगी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हारे सर पर कौन सा कोई बड़ा भाई है जो इन आवारा इंसानों से टक्कर ले लेगा? अब अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे क्योंकि उस बदमाश से पूरा मोहल्ला खौफ खाता था। फिर अब्बू कहने लगे, मैं अपनी बहन से बात करता हूँ, इसका भी जवान बेटा है। अगर उसने पलवशा के लिए रिश्ता मांगा तो मैं सादगी से इसकी शादी कर दूँगा।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे मोहल्ले और सारे रिश्तेदारों को ये बात पता चल गई कि इमरान बदमाश ने मेरा रिश्ता मांगा है। शायद मैंने ही उससे चक्कर चला लिया था। उन्होंने मुझे भी बदनाम कर दिया। फिर अब्बू की मिन्नत समाजत करने के बाद आखिरकार पप्पू अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ करने पर राज़ी हो गई। लेकिन शादी की रात मेरे शौहर अयाज ने मुझे ताने दिए और कहने लगा कि तुम एक बद किरदार लड़की हो। तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं हर वक्त रोती रहती। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो गई थी। वो जो कुछ भी था मेरा अपना था। उसने एहसास किया था, इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय अयाज के किसी से भी मोहब्बत नहीं की थी। लेकिन मेरा शौहर इस बात को नहीं समझता था। मैं ज़रा सा भी तैयार हो जाती तो वो मुझे यही कहता कि किसको दिखाने के लिए तैयार हुई हो? ज़रूर तुम अपने आशिक के लिए तैयार होती हो, मेरे लिए नहीं। उसकी ये बात मुझे दुखी कर जाती थी। एक दिन मैंने इसका हल निकाल लिया था। मोहल्ले में रहने वाली मेरी दोस्त उरूसा मुझसे मिलने आई। उसने मेरा उजड़ा हुलिया देख लिया था। वो मुझे कहने लगी, क्यों परेशान होती हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ। कुछ दिनों पहले तक मेरा शौहर का रवैया भी मेरे साथ ऐसा ही था, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर एक ऐसा अमल करवाया कि वो खुद ब खुद मेरे साथ ठीक हो गया। अब उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैंने उसके साथ क्या किया है। ये शौहर ना ऐसे ही सीधे नहीं होते। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी अजीरन कर रही हो? बस किसी दिन अपनी सास से इजाज़त लेकर मेरे साथ चलो। वो तो मुझे कहकर चली गई, लेकिन मैं शदीद परेशानी का शिकार थी। घर से बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए एक दिन डरते डरते अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा, मैं उरूसा के घर जा रही हूँ। वो गुस्से से कहने लगी, अयाज ने तेरा घर से जाना मना किया है, फिर भी तू बाज नहीं आती। मैं उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे उरूसा से अपने पैसे लेने हैं। वो मुझसे उधार लेकर चली गई थी। वो गुस्से से कहने लगी, अच्छा अब तू मेरे बेटे की कमाई दूसरों पर उड़ाएगी? जा जल्दी जा और अयाज के आने से पहले ही घर वापस आ जाना। मैंने मसलतन झूठ बोला था। हालांकि अयाज तो मुझे खर्चे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देता था। मैं जानती थी कि मेरी सास पैसों की बहुत लालची है। पैसों का नाम सुनते ही वो मुझे जाने की इजाज़त दे देगी। यूँ मैं जल्दी से उरूसा के घर चली आई। अब वो मुझे लेकर एक नामालूम रास्ते पर जा रही थी। रास्ते में मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। कहने लगी, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहाँ पर औरतों और मर्दों की भीड़ देखकर मेरे आसान ख़ता हो गए। मैं कहने लगी, यहाँ तो बहुत देर लग जाएगी। देखो मेरी सास बहुत गुस्से की तेज़ है और अगर अयाज घर वापस आ गया तो मेरा जीना हराम कर देगा। मैं यहाँ तो बहुत देर लगेगी। उरूसा कहने लगी, एक बार तुम यहाँ आओगी तो फिर खुद ब खुद बहाना बन जाएगा, इसीलिए मेरे साथ अंदर चलो। वो मुझे लेकर अंदर चली गई जहाँ पर एक पीर बैठा था। फिर उरूसा से कहने लगी, पीर बाबा, आप इसके शौहर के ऊपर भी वही अमल करें जो आपने मेरे शौहर के ऊपर किया था। ये बेचारी अपने हालात से बहुत परेशान है। पीर ने मुझे घूर कर देखा था, फिर कहने लगा, तू इतनी खूबसूरत है, फिर क्यों नहीं अपने शौहर को काबू कर सकी? उसकी ये बात सुनकर मैं हड़बड़ा सी गई थी। मुझे कुछ भी समझ ना आई। फिर वो कहने लगा, ठीक है, तू अपना नाम और अपने शौहर का नाम मुझे बताकर चली जा, लेकिन अगली जुमेरात को मेरे पास आना, कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकल आएगा। अब मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई। हालांकि मेरा दिल घबरा रहा था। मैं उरूसा से कहने लगी, ये पीर तो बहुत पैसे लेता होगा? तो उरूसा कहने लगी, हाँ, ये काम बहुत अच्छा करता है। थोड़े बहुत पैसे तो अपने शौहर की जेब से निकाल लेना चुपके चुपके। मैं भी यही करती हूँ। फिर मैं कहने लगी कि वो पीर आखिर करेगा क्या? तो उरूसा कहने लगी, अरे वो अपने अमलियात के लिए जन्नात की मदद लेता है। बस कुछ ऐसा करता है कि शौहर खुद ब खुद बीवी की तरफ माइल हो जाता है। गो कि मुझे कोई ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उरूसा मुझे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं जल्दी से घर आ गई। शुक्र था कि अयाज के आने का वक्त नहीं हुआ था और मेरी सास भी कहीं बाहर पड़ोस में गई हुई थी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम काज निमटाने लगी, लेकिन मेरा ध्यान मुसलसल उसी पीर और उसके अमल पर था। मैं बड़ी शिद्दत से आने वाली जुमेरात का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने उरूसा के कहने पर ऐसा ही किया और चुपके से अयाज की जेब से 1000 रुपये निकाल लिए। फिर जैसे ही जुमेरात आई,
اتفاقاً میری ساس اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ شاید آج قدرت نے خود ہی مجھے موقع دے دیا۔ میں چپکے سے عروسہ کے ساتھ اسی پیر کے پاس چلی گئی۔ میں نے 1000 روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ کہنے لگا، بس تیرا کام ہو گیا ہے، میں نے اسے تیری اور تیرے شوہر کی زندگی میں شامل کر دیا ہے، اب اس کا کام ہے کہ وہ کس طرح تیری مدد کرتا ہے۔ پیر بابا کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جب گھر واپس آ رہی تھی تو میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ عروسہ سے کہنے لگی کہ آخر اس پیر بابا نے کیا کیا ہوگا، وہ کس کا نام لے رہا تھا؟ یہ سن کر عروسہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، بس تم دیکھتی جاؤ کہ آگے آگے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اکثر ہی ایاز رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک رات میں سوئی پڑی تھی، اس دن میرا شوہر گھر ہی نہیں آیا۔ میں اکیلے ہی کمرے میں سو رہی تھی جب میری آدھی رات کو آنکھ کھلی تو میں نے انہیں بستر پر دیکھا۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اتنی مہربان مسکراہٹ ان کے چہرے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، چلو آؤ چھت پر چلتے ہیں، آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فوراً ہی میں ان کے ساتھ چھت پر چلی آئی۔ پھر میں کہنے لگی، آج آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، لگ رہا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا۔ اس قدر عجیب ہنسی تھی کہ مجھے ان سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، انگارے جیسا گرم ہاتھ۔ ایسا تو میں نے پہلے کبھی کسی کا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اندر سے بہت خوش تھی کہ آج سے پہلے کبھی میرے شوہر نے مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ پھر میں دیر تک ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی، لیکن آج اس کا انداز بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، یہ تم آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں اس آواز پر اچھل پڑی تھی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر میرا ہی شوہر کھڑا مجھے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے برابر میں کھڑے وجود کو دیکھا جو ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس عجیب سی صورتحال پر میں حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ میرا شوہر خود ہی تو مجھے اوپر لے کر آیا تھا، ابھی غصے سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے نہ جانے کس سے چھت پر ملنے آئی ہوں، وہ بھی آتی رات کو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، آپ تو مجھے اوپر لے کر آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو ابھی کام سے واپس آیا ہوں، جب میں نے تمہیں کمرے میں نہیں دیکھا تو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ سچ سچ بتاؤ کہ کس سے یہاں ملنے آئی تھی، کس کے ساتھ رات گزارنے چھت پر چلی آئی؟ وہ مجھے آنکھ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا یقین کریں، آپ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، جبکہ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آپ ہی مجھے چھت پر لے کر آئے تھے۔ وہ مجھ سے شدید ناراض ہو گیا، کہنے لگا، میں نے پہلے بھی رشتہ داروں کے منہ سے تمہارے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہ میرا ظرف ہے۔ اگر تم نے ایسی حرکتیں یہاں پر شروع کی تو میں تمہیں طلاق دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ پھر اگلے ہی دن میں بہت محتاط اور احتیاط کر رہی تھی۔ میں صرف عروسہ کا انتظار کر رہی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس رات بڑی ہی عجیب تھی جب ایاز کی شکل میں کوئی میرے سامنے آیا تھا، لیکن ایاز کا کہنا تھا کہ وہ میں نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی کیونکہ میری ساس اپنی بیٹی کا چھلا کرانے کے لیے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے خاص تاکید کی کہ دیکھو، میرے بیٹے کو ناراض نہ کرنا اور چھتوں پر تانکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی ہی نہیں تھی، لیکن وہ شاید اپنے بیٹے کے سامنے ایسی بات کر کے ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ضرور میرے اندر ہی کوئی کھوٹ ہے، جبھی تو وہ محلے کے بدماش میرے پیچھے پڑے تھے۔ دوسرے دن میں گھر میں اکیلی تھی، شام کا وقت ہو رہا تھا، ایاز بھی آنے والا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سالن تیار کیا۔ میں تیار ہونے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، پلوشہ باجی جلدی میرے ساتھ چلیں، آپ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ ابو کا فون وغیرہ کیوں نہیں آیا۔ میں کہنے لگی، کیا ہوا ابو کو؟ تو کہنے لگا، انہیں بہت بڑا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً ہی اس کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی اور گھر کے دروازے پر تالا لگانا بھی بھول گئی۔ جلد بازی میں میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ میرا رشتہ دار مجھے گلی کے کونے پر چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں بڑی مشکل سے گھر آئی، لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، سامنے کرسی پر ابو بیٹھے اور امی بھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان سے نہ جانے کیا بات کر رہی تھی۔ میں تو بری طرح پریشان ہو گئی۔ میں ابو سے کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں؟
ابھی واجد آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابو کہنے لگے واجد کیسے آ سکتا ہے، وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے کیونکہ اس کی تو آرمی میں نوکری لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں سمجھ نہ سکی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں جلدی سے ابو سے کہنے لگی مجھے فوراً گھر چھوڑ کر آئیں ورنہ ایاز گھر پر آ جائیں گے۔ ابو نے فوراً ہی موٹر سائیکل نکالی اور مجھے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے گلی کے نکڑ پر اتار دیا۔ میں نے انہیں گھر آنے کو کہا لیکن ابو کہنے لگے ابھی تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، پھر چکر لگاؤں گا۔ ابو تو واپس چلے گئے لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے ایاز غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں کے جاتے ہی تم آزاد ہو گئی، شرم آنی چاہیے، گھر کھلا چھوڑ کر تم نہ جانے کہاں آوارہ گردی کرنے چلی گئی تھی۔ میں تمہیں اسی وقت تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اچانک ایاز کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی نہیں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے مجھے جلد بازی میں جانا پڑا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہہ دیا۔ اس نے ایک بار پھر دل پر پتھر رکھ کر مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں جلدی اس کے لیے کھانا بنانے لگی، حالانکہ وہ مجھ سے شدید ناراض تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو وہ کروٹ بدل کر موبائل چلاتا رہا جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ میں خاموش بیٹھی بیٹھی نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ آنکھ کھلی تو کوئی مجھے نیند سے جگا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایاز مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایاز ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یوں حیران پریشان دیکھ کر کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں نا تم سے کہ کیا تم میرے ساتھ بھی نہیں چلو گی؟ چلو جلدی سے اپنا وہی نیلے رنگ والا جوڑا پہن لینا، وہ مجھے تم پر بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی، پھر فوراً ہی اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہوئی، نیلے رنگ کا جوڑا پہنا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جبکہ ایاز کمرے سے باہر چلا گیا تھا، پھر میں تیار ہو کر باہر گئی۔ میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کر لیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے میں آئی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ سامنے ایاز گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آیا۔ مجھے تیار کروا کر وہ خود دوبارہ سو گئے۔ تبھی میں اسے جگاتے ہوئے کہنے لگی چلو ایاز میں تیار ہو گئی ہوں، چلو ہم گھومنے چلتے ہیں۔ اس نے نیند سے اٹھ کر مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ تم اتنی تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ رات کے 12 بجے بھلا کون گھومنے جاتا ہے؟ میں نے جیسے ہی گھڑی پر نظر ڈالی تو 12 بج رہے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی لیکن ابھی آپ ہی نے تو مجھے تیار ہونے کا کہا تھا۔ تو کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، جاؤ جا کر سو جاؤ، ضرور تم پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، تبھی تو تم ایسی بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ میں کس قدر صدمے کی کیفیت میں بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں عجیب صورتحال سے دوچار تھی۔ صبح اٹھ کر ایاز مجھے کہنے لگا لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ رات کو تم کیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ مجھے اماں سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نے ان کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی، پھر ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، رات کو مجھے کیا ہو گیا تھا پتہ نہیں، میں کسی قیمت پر بھی اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کام پر چلا گیا اور پیچھے سے عروسہ آئی جبکہ میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ مجھے روتے دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی ارے میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کہنے لگی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں پیر کے پاس چلنا چاہیے۔ عروسہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں ضرور وہاں لے کر جاؤں گی، ابھی تمہاری ساس بھی گھر پر نہیں، ہم کل چلیں گے، اور کل ویسے بھی جمعرات ہے۔ وہ مجھے سمجھا کر چلی گئی، لیکن مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، میرے ساتھ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کوئی تھا جو میرے شوہر کے روپ میں بار بار میرے سامنے آ رہا تھا اور اسی کی وجہ سے میرے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر دوسرے دن عروسہ کے ساتھ میں اس پیر کے آستانے پر چلی آئی۔ میں نے ساری بات انہیں بتائی تو پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کرنا شروع کیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگے میرے عمل پر کوئی دوسرا عمل کیسے حاوی ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے حیرت زدہ تھے جبکہ میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے دراصل مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس پر پہلے سے ہی کسی نے عمل کروا رکھا ہے تاکہ اپنے شوہر سے دور ہو جائے۔ تم پر کسی نے ایک جنات کو چھوڑ رکھا ہے، وہی تمہیں پریشان کر رہے ہیں، جبکہ میرا بھیجا ہوا جنات تو بہت نیک ہے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس پیر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ وہ برا جن تو مجھ پر حاوی ہو جائے گا، وہ مجھے میرے شوہر سے الگ کروا دے گا۔ تو پیر صاحب کہنے لگے بظاہر ایسا نہیں لگتا کیونکہ میرا بھیجا ہوا نیک جن بہت ہی اچھا ہے، وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن تم چونکہ اس سے ڈری ہوئی ہو، گھبرا رہی ہو، اسی لیے وہ تم پر حاوی ہو رہا ہے۔
अब मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। फिर उरूसा ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, पीर साहब कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। वो फिर कहने लगे, अब अगर कोई भी तुम्हारे शौहर के रूप में आए तो तुम उसका अक्स देखने की कोशिश करना। अगर वो जन्नात होगा तो उसका अक्स तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मैं इस बात से बुरी तरह डर गई थी। फिर मैं जल्दी से घर आ गई। उस शाम मैं फिर से घर पर अकेली थी, अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी, जब मुझे छत पर से अजीब व गरीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं उन आवाज़ों को सुनकर सहम गई, लेकिन जैसे ही मैंने छत की दीवार पर देखा तो मुझे एक चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। वो चेहरा हूबहू मेरे शौहर जैसा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी अजीब सी थी। मुझे मोहब्बत से देखती हुई मैं उन आंखों को देखकर खौफज़दा हो गई। अब मुझे पूरा यकीन था कि मेरा शौहर नहीं बल्कि ये वही जिन्नात है जो मुझे परेशान कर रहा है। अपने घर में जिन्नात की मौजूदगी महसूस करके मैं खौफज़दा मरने को हो गई थी, इसलिए जल्दी से कमरे में जाकर बैठ गई। फिर मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं खौफ से उछल गई। बाहर मेरे शौहर की आवाज़ आ रही थी, पलवशा दरवाज़ा खोलो, कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? वो गुस्से से कह रहे थे। मैं चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मेरे शौहर नहीं हो, तुम वही जिन हो जो मुझे सताने की कोशिश कर रहे हो। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलूँगी। कभी मेरा शौहर कहने लगा, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, दरवाज़ा खोलो, मैं ही हूँ अयास। वो बार बार मुझे कहते रहे, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने इतने गुस्से में कहा कि मैं खौफज़दा होकर दरवाज़ा खोल ही दिया। तभी मेरा शौहर गुस्से से कहने लगा, ये क्या हरकतें हैं और तुम ये बार बार जिन्नात का जिक्र कर रही हो? देखो उल्टे सीधे चक्करों में तो नहीं पड़ गई हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी वो सहेली उरूसा उस पीर के आस्थाने पर आती जाती है, कहीं तुमने भी तो उसके साथ जाना शुरू नहीं किया? अब मैं सर झुकाए खड़ी थी। ये तो सच में ही मेरा शौहर था जिसे मैं जिन समझ रही थी। लेकिन मैं जल्दी से अपने शौहर से कहने लगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर वो खामोशी से खाना खाने लगे, जबकि मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी। मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था और ना ही कुछ खाया। फिर वो कहने लगे, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं कहने लगी, अगर मैं ऐसी हालत में घर गई तो अम्मी अब्बू समझेंगे शायद आपने मुझे घर से निकाल दिया। वो पहले ही छोटी बहनों की वजह से परेशान है। खुदा के लिए अयास, मुझे घर से ना निकालें, मैं आइंदा से इन बातों का ध्यान रखूँगी। फिर वो मुझे घूरते हुए कहने लगे, अगर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी। मैंने उनसे वादा किया था मैं अपनी आदतें बदल लूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस रात मेरे साथ क्या होने वाला है। जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने अयास को बिस्तर से गायब देखा। मैं हैरान थी क्योंकि वो कमरे के अलावा बाहर जाते भी नहीं थे। फिर मैंने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मैं हैरान रह गई। अयास किसी से हंस कर फ़ोन पर बातें कर रहे थे और मुझे पूरा अंदाज़ा था कि दूसरी तरफ कोई लड़की थी। जब भी तो वो फ़ोन करते हुए बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी, रात के 12 बज रहे थे। भला वो इस वक्त उससे बात कर सकते हैं? ज़रूर ही कोई ख़ास इंसान होगा जिससे वो इतने खुश होकर बात कर रहे थे। मैं मायूसी की इंतहा पर थी। फिर चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद अयास बिस्तर में आकर कह रहे थे कि सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं हद से ज़्यादा परेशान थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। इसका मतलब है कि अयास ने फ़ैसला कर लिया है कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं और मैं बेबस इससे कुछ भी नहीं कर सकूँगी। फिर मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी? पहले ही हम 7 बहनें थीं। इतनी सारी बेटियों का बोझ उनके कांधों पर था। फिर उस रात मैं उदास सी छत पर बैठी थी। अभी तक अयास घर नहीं आए थे। हालांकि रात के 11 बज रहे थे। ज़रूर वो उसी लड़की के साथ घूमने फिरने चले गए होंगे। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी तो मैंने चौंक कर पलट कर देखा। वो एक खूबसूरत अजनबी नौजवान था जो मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं उसे देखकर खौफज़दा हो गई और गुस्से से कहने लगी, तुम अंदर कैसे आए हो? कौन हो तुम? फिर वो कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं एक जिन्नात हूँ। मुझे उसी पीर ने तुम्हारी ज़िंदगी में भेजा है। मैं उस बुरे जिन्नात से मुकाबला करूँगा जब तुम पर हावी होकर तुम्हें और तुम्हारे शौहर को अलग करना चाहता है। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं हैरत से कहने लगी, ये तुम्हें किसने कहा? तो वो कहने लगा, मुझे सब पता चल गया है। कौन है जो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है? तुम पर एक ख़ास अमल करवाया गया है जिसकी वजह से एक जिन्नात तुम पर हावी है और उसने किसी के कहने पर ऐसा किया है। वो तुम्हारे शौहर से तुम्हें अलग करवाकर तुम्हें तलाक दिलवाना चाहता है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसे कहने लगी कि
تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے پیر نے بھیجا ہے۔ جب جب وہ جنات کسی نہ کسی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا، اور زیادہ تر وہ تمہارے شوہر کے روپ میں تمہارے سامنے آتا ہے، میں تمہیں پہلے ہی سے اس کے بارے میں بتا دوں گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایاز کا دل کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل ہو گیا ہے تو میں اس کا دل اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی۔ بھلے کچھ بھی ہو، میرا شوہر ایک نہ ایک دن میری طرف ضرور متوجہ ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس دن میں بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، اور میں نے خوب ہار سنگھار بھی کیا ہوا تھا۔ اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جنات ایاز کروں بدل کر میرے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ اس پیر کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے وہ میرے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ کوئی میرا رکھوالا تھا جو ایک نیک جنات اسے پیر نے میری زندگی میں بھیجا تھا، اس شریر جنذات کو میرے پاس آنے ہی نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کو ایاز دیر سے گھر آیا، وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ تو میں کہنے لگی آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ ہی کی وجہ سے اتنا تیار ہوئی ہوں۔ یہ سن کر اس نے نظریں پھیر لیں، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تو میں خوش ہو گئی۔ یقیناً اسے مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا بہت متاثر ہوا ہے۔ لیکن پھر سے وہ موبائل میں مصروف ہو گئے تو میری خوشی مٹی میں مل گئی۔ میں جان گئی کہ کوئی لڑکی ہے جو ان کے پیچھے لگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے آفس میں کام کرتی ہو۔ یہی سوچ کر میں بہت اداس ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تک جاگتی رہی، لیکن ایاز گہری نیند سو گیا تھا۔ پھر میرا دل بوجھل ہونے لگا تو میں اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایاز کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور اپنے پاس بلا رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو وہ سوئے پڑے تھے، اتنی جلدی میرے پیچھے کیسے آ گئے؟ ان کی اتنی محبت بھری آنکھیں دیکھ کر میں بے ساختہ اٹھی اور بھاگ کر جانے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، خبردار، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ تمہارا شوہر نہیں بلکہ وہی جنذات ہے جو تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی تم اس کے پاس جاؤ گی وہ تمہیں اوپر چھت پر لے جائے گا اور پھر سے تمہارے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اس خوفناک آواز پر میں ایک دم سے رک گئی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا سامنے کھڑے ایاز کی شکل بدل گئی۔ وہ انتہائی غضبناک نظروں سے میرے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے کہنے لگا، آؤ میرے پاس، ورنہ میں تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف بہکاؤں گا، اسے تمہارے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ میری چیخ سن کر میرا شوہر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ تبھی میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب ہوش آیا تو میں اکیلی کمرے میں پڑی تھی۔ مجھے بہت رونا آیا کہ ایاز مجھے چھوڑ کر کام پر چلے گئے ہیں۔ انہیں میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے میرے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن اچانک ادھر سے ایاز اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ناشتہ تھا اور چائے بھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، تمہیں تیز بخار ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے آج چھٹی لے لی۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، پہلے تم کچھ کھا پی لو۔ میں حیران رہ گئی، ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن در حقیقت مجھے یہ سب بہت خوشی دے رہا تھا۔ پھر میں نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور چائے پی۔ مجھے اپنی طبیعت کافی ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر ایاز کہنے لگا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ پھر اس دن دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جائیں، لیکن اچانک ہی موبائل بجنے لگا۔ موبائل اٹھا کر وہ باہر چلے گئے۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن وہی لڑکی پوچھ رہی ہوگی کہ آج ایاز آفس کیوں نہیں آئے۔ شاید وہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی سے بیزار ہے، اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ چند لمحے کی خوشی میری مٹی میں مل گئی تھی۔
اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب دکھاوے کے طور پر ایاز کر رہے ہیں تاکہ انہیں خدا کو جواب دینا نہیں پڑے، کیونکہ ابھی بھی میں ان کی بیوی بن کر ان کے گھر میں موجود تھی۔ پھر میں چپ چاپ گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ بخار ہونے کے باوجود بھی مجھے حد سے زیادہ بیزاری اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں سارے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی۔ پھر شام کو ایاز نہ جانے کہاں چلے گئے، جبکہ میں گھر پر اکیلی اداس بیٹھی تھی۔ جب میری نظر آئینے پر پڑی تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے ایک وجود کھڑا تھا جو مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ وہی جنذات تو نہیں جو ایاز کے روپ میں میرے سامنے آتا ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ پھر وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، مجھے تمہاری پریشانیوں کا اندازہ ہے، لیکن بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی نیک جنات ہیں جو میری مدد کر رہے ہیں۔ میں اداس ہو کر اسے کہنے لگی، کیا تم اس لڑکی کے پاس جا سکتے ہو جو میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے؟ بس تم کچھ ایسا کرو کہ وہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں سب کچھ پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ آخر وہ لڑکی تمہارے شوہر کے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ سچ میں تمہارا شوہر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں دن رات اس کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی بھی میری ساس اپنی بیٹی کے پاس تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئے گی ایاز اسے اپنے دل کی بات بتا دے گا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں اس آنے والے لمحے سے خوف زدہ تھی۔ اب میں دن بدن مار رہنے لگی تھی۔ میری حالت بالکل ایک مریضہ کی سی ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھلتی چلی جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک نہ ایک دن میری زندگی برباد ہو جائے گی اور میں طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ پھر ان پر کیا گزرے گی، اور میری دوسری چھوٹی بہنیں جو ابھی بھی شادی کے انتظار میں ابا کے گھر پر بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایاز کہنے لگا کہ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، تم تو بہت زیادہ بیمار لگنے لگی ہو۔ لوگ دیکھیں گے تو مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ پھر بھی میں نے تمہاری ساری برائیوں کے باوجود تمہیں قبول کیا۔ وہ گلی کا بدماش تمہارے پیچھے پڑا تھا، کیا پتا تم نے ہی اسے کچھ ایسا موقع دیا ہو جسے دیکھ کر وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ وہ مجھے تیز نظروں سے بول رہا تھا اور میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے انہیں کوئی موقع نہیں دیا، بلکہ میں تو اسے دیکھتی بھی نہیں تھی آنکھ اٹھا کر۔ شاید مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم جیسی غریب لڑکیوں کو آگے پڑھنا نہیں چاہیے نا۔ میں بہت اداس تھی۔ آج ایاز نے اپنے دل کی بات مجھے کہہ دی تھی۔ یہ کس وجہ سے اس کا رویہ میرے ساتھ خراب تھا؟ شاید اسی وجہ سے، کیونکہ میں اس بدماش کی وجہ سے پورے زمانے میں بدنام ہو گئی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے اندر کمرے میں جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ میں لیٹ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی چپ چاپ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی، کیونکہ اس سے پہلے ایاز میری بے عزتی کرتے یا مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکالتے، وہ دن آنے سے پہلے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے بیگ میں چند کپڑے رکھے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ امی ابو حیران اور سخت پریشان تھے، لیکن میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی۔ امی سے جھوٹ کہنے لگی کہ میں چند دنوں کے لیے رہنے آئی ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھی کیونکہ میں صدیوں کی مریض لگ رہی تھی۔ امی ابو نے ابھی میری حالت دیکھ کر کوئی زیادہ سوال نہیں کیے۔ اب میں چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹی رہتی۔ بہنیں آ کر پوچھتی کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن میرا کسی سے بھی بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنا گھر بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ عنقریب ہی میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ 1 سال ہونے والا تھا، لیکن مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ پھر اس رات میں رو رہی تھی جب اچانک مجھے ایک لمبا چوڑا سایہ اپنے پاس کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں یہ وہی جن تو نہیں، لیکن اس کی مہربان آنکھیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ یہ تو وہی نیک جن تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے تمہارے شوہر کے بارے میں سب پتہ کروا لیا ہے اور اس لڑکی کے بارے میں بھی، لیکن اس لڑکی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگا، اصل میں تمہارے شوہر کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود انہیں راتوں کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کسی سے باتیں کرتے ہیں
تو وہ جن کہنے لگا، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، میں حد سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر کسی کے بھی ماضی یا مستقبل کے بارے میں پوچھنا ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، لیکن تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ راتوں کو کس سے فون پر باتیں کرتے تھے؟ وہ نیک جن کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، یہی حقیقت ہے، کیونکہ وہ تمہارے جانے کے بعد بہت اداس ہے اور اپنی ماں سے لڑائی جھگڑا بھی کر رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے وہ میری زندگی سے چلی گئی ہے۔ اس نے تمہارا نام بھی لیا تھا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کے کوئی انتہا نہ رہی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، تمہارے صبر کا پھل تمہیں جلد مل جائے گا، بس اس بات کا انتظار کرنا اور میری یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن مجھے تو جیسے ایک نئی زندگی دے کر چلا گیا تھا۔ میں اس امید پر گویا پھر سے جی اٹھی تھی۔ دوسرا دن میرے لیے ایک نئی امید لے کر آیا تھا۔ تبھی میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے اور اپنے بالوں میں کنگھا کیا۔ تھوڑی سی میں تیار بھی ہوئی تھی۔ میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر حیران ہونے لگیں اور کہنے لگیں کہ کل تک تو باجی آپ بہت بیمار لگ رہی تھی اور آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ امی کہنے لگی، اللہ میری بچی کو خوش رکھے، پہلے ہی اس نے بہت برے حالات دیکھے۔ میں جانتی ہوں کہ زرینہ کس قدر تیز مزاج کی عورت ہے، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو میری بیٹی کے ساتھ خوش رہنے نہیں دے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ سچ میں امی نے صحیح ہی کہا تھا۔ یہ سب بغض میری ساس نے اپنے بیٹے کے دل میں بھرا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن اگلا دن میرے لیے بہت خوبصورت تھا جب ایاز مجھے لینے آئے۔ وہ ابو سے کہہ رہے تھے کہ میں پلوشہ کو لینے آیا ہوں۔ میں کھڑکی کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو میری وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ وہ ایاز سے کہنے لگے کہ میری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے ان کی زندگی غربت میں ضرور گزاری ہے، لیکن دکھ میں نہیں۔ برے حالات انہوں نے ضرور دیکھے ہیں، لیکن کسی کی نفرت بھری نظریں نہیں۔ میں نے صرف انہیں محبت ہی دی ہے۔ اسی لیے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ جو یہ زندگی میں نہیں گزار سکے وہ اپنے سسرال میں گزارے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ تبھی ایاز شرمندہ سے ہو گئے اور کہنے لگے، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب میں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ پلوشہ کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جسے یہ گھر چھوڑ کر آئی ہے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بغیر میری زندگی کبھی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر تو میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج میں پورے دل سے تیار ہوئی تھی، نیلے رنگ کا جوڑا پہنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پر ایاز نے مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھا تو میں شرما گئی۔ سچ میں ہی آج شوہر نے پہلی بار محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ لیکن جب میں ان کے ساتھ باہر نکلی تو میں نے ان کی گاڑی دیکھ لی تھی۔ میں حیران رہ گئی، انہوں نے یہ کب خریدی؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے، میں اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر خدا نے میرا ہاتھ تھاما اور وہ کاروبار خوب چل نکلا، اسی لیے میں نے ایک گاڑی بھی خرید لی ہے۔ میں تمہیں اور اماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، دن رات اسی میں مصروف رہتا تھا، اسی لیے تو راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا۔ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نیک جن نے مجھے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ سچ میں ہی ساری غلطی میری تھی، جو میں شدید غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر ایاز کہنے لگے، مجھے عروسہ نے بھی سب کچھ سچ بتا دیا ہے کہ تم میری وجہ سے اس پیر صاحب کے پاس بھی جاتی رہی ہو، لیکن دیکھو آئندہ کبھی بھی ایسے پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں نفرت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں بھی بے تحاشا محبت پیدا کر دی، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے جانے کے بعد بہت بے چین ہو گیا۔ اب تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ مجھے حسین خواب دکھا رہے تھے، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ
میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی تھیں ان سب سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ پھر میں رات کو بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی کہ مجھے اس نیک جن کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جس نے مجھے بالکل ٹھیک بتا کر میرے دل سے غلط فہمیاں نکال کر باہر پھینک دی تھی۔